अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं चाहूँगा इस वक्त जो एक कन्फेशन है जुनैद अकबर साहब का, जिसमें उन्होंने ये इतराफ़ किया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके पस पर्दा रवाबित इस वक्त जारी हैं, जहाँ पर वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और जुनैद अकबर साहब जो हैं वो इन राब्तों में पेश हैं। उन्होंने कहा कि बिलवास्ता और बिला वास्ता दोनों तरह के राब्ते जो हैं वो हमारे रहते हैं, मौजूद हैं, और हमारी ये कोशिश है, इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई आर नहीं है हमें छुपाने में कि हमारे उनके साथ राब्ते हैं। हमारे मुल्क का एक इदारा है और वही कोई बेहतरी मामलात में लेकर आ सकते हैं, लिहाजा हम उनके साथ राब्ता रखे हुए हैं। इसके बाद जो रिएक्शन सामने आया वो JUI जो एक किस्म की इत्तेहादी अपोजिशन में अब तक चली आ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उसकी जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि शायद JUI इस बात की ख्वाह नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी कम मामले पर डील करे, बल्कि वो ज़्यादा कुछ हासिल करना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, और ये चाहते हैं कि उनके साथी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ ज़्यादा हासिल कर सके। लेकिन इस बात पर यकीनन उतनी खुशी का इजहार JUI ने नहीं किया, या बहुत सारे और हल्के विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं करते जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह के रवाबित की बात की जाती है। और उसका एक खुला सबूत, एक बड़ी वाज़ेह चीज़ ये है, और फिर उस पर ये गिला भी करते लोग नज़र आते हैं जो अपने तय कोशिशें कर रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई की, कि कहीं ना कहीं जब भी इस तरह के रवाबित बनते हैं, कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है, तो पैरेलल जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के इदारे, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू हो जाती है, और उससे एक शदीद धचका पहुँचता है, और फिर वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, और फिर ये तमाम लोग बड़ी कोशिश करके अगर कोई रास्ता खोलते हैं तो इसी तरह से फिर अपने ही बयानात, चाहे वो इमरान खान साहब से मंसूब बयानात हों या पार्टी के हैंडल से वो स्टेटमेंट्स हों जो जारी होते हैं, जिनसे ये सारा का सारा सिलसिला दोबारा से रुक जाता है। ये माजी में भी चलता आया है, ये अब भी चलता आ रहा है, और ये समझने से बहुत सारे लोग कासिर हैं कि क्या विद इन पार्टी कोई डिवाइड है, दो पॉलिसीज़ हैं, क्या कुछ लोग कुछ और चाहते हैं, कुछ लोग कुछ और चाहते हैं, या कोई पार्टी मुनज़्ज़म नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो उस तरह करता है। अगर कोई इस बात का हामी नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट से रवाबित हो रहे हैं तो उसको सबोटाज करने की कोशिश करता है। लेकिन ये एक सिलसिला है जो मुसलसल चला आ रहा है, और फिर आज के दिन हमने देखा कि तलब किया गया था एक GIT बनाकर, जिसमें PTI के बहुत सारे रहनुमा जो कि फ़ौज मुखालिफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाते हैं, रियासत मुखालिफ मुहिम चलाते हैं, और उनमें बड़े नाम हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के, जिनको आज तलब किया गया था। और यकीनन इसमें हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों पर, ना सिर्फ अगर हम सोशल मीडिया की बात करें बल्कि उसके साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें या कहीं और भी हम बात करें, तो बहुत सारी आवाज़ें जिनको दबाने की एक कोशिश है जो मुसलसल की जा रही है। यकीनन इसका आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ था और अब भी ये मौजूद है, लेकिन एक डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन राइट एंड रॉन्ग कि कौन सी आवाज़ है जिसको दबाना चाहिए, कौन है जो पस पर्दा एक प्रोपेगेंडा कर रहा है या रियासत को नुकसान पहुंचा रहा है सोशल मीडिया पर बैठकर, और कौन है जो अपनी जो एक्सरसाइज है फ्रीडम ऑफ स्पीच की वो कर रहा है और अपनी राय का इजहार कर रहा है। लेकिन बौखलाहट का शिकार बहरहाल हमें इस सारे मामले पर हुकूमत नज़र आती है। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में सारी की सारी सूरत हाल पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं कामरान खान साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, आमिर इलियास राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तीनों को वेलकम कहूँगा। कामरान खान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं सर इसे आप, जुनैद अकबर साहब का ये एतराफ़, और फिर इसमें कोई शर्म नहीं, कोई आर नहीं, लेकिन साथ साथ चीज़ें सबोटाज हो रही हैं? जी शुक्रिया अरसलान साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जुनैद अकबर साहब का कन्फेशन है या इतराफ़ जुर्म है, ये कोई पहली बार तो नहीं है, और इसको कन्फेशन भी नहीं कहना चाहिए। ये तो हर दौर में ऐसा होता रहा है। यानी अगर हम आज PTI की बात कर लें तो PTI तो शुरू से कहती आ रही है कि जी हम तो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, उनसे बात करेंगे जिनके पास पावर है, जिनके पास इख्तियार है।
تو یہ تو وہ اعلان کہتے رہے ہیں کہ وہ انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں تک کہ جو مذاکرات کی جب بات ہو رہی تھی, آپ کو پتا ہے کہ جس کے 2-3 دور ہوئے بھی تھے اور مذاکراتی کمیٹیاں جو ہے دونوں جانب کی جب بیٹھی بھی تھیں, تو اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ جی یہ مذاکرات جو ہیں اصل میں ہم بالواسطہ طور پر انہی سے کرنا چاہ رہے ہیں جن کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جنید اکبر صاحب کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ کنفیشن کہہ سکتے ہیں, اعتراف جرم, وہ اس کو جرم نہیں مانتے جناب. اور یہ بظاہر دیکھا جائے تو یہ جرم بھی نہیں ہے موجودہ صورتحال میں. دیکھیں, آپ نے بات کی کہ جی ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ کون کس کے حق میں ہے, پولرائزیشن ہوتی ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ. لیکن میں ارسلان صاحب لیٹ می سے کہ آج اگر آپ اس بات کو گراؤنڈ ریئلٹیز کے سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ یہ کہیں نا کہ جی یہ جو اس وقت ڈیوائیڈ ہے یا اس وقت جو پولرائزیشن ہے وہ بیسیکلی ایک ہی ٹائپ کی ہے, اور وہ ہے یا پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں آپ یا پھر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. اسی کی بنیاد پہ, بنیاد یہ ہے, اور اسی کی بنیاد پر پھر آپ آگے جو ہے نا وہ تفریق کر لیجئے کہ جی کون سی پولیٹیکل پارٹی یا کون سا پولیٹیکل نیریٹو جو ہے وہ کس کے پلڑے میں جائے گا, کون سا جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں آتا ہے اور کون سا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں آتا ہے. تو اس حقیقت کو مانیے کہ جو اس وقت ڈیوائیڈ ہے, بنیادی ڈیوائیڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ اور دوسری جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اس کی بنیاد پر آپ اب اپنا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ بلڈ کرتے رہیں. دیکھیں ہر دور کامران میں صاحب, ہوا اب ہے, یہ انفارچونیٹلی یہ 2018 تقسیم میں یہاں PTI تک کو محدود اقتدار نہیں ملا. رہی, یہ تقسیم در تقسیم ہم ہوتے گئے ہیں. یہ تو ماضی کی بات ہو گئی تھی جب آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتے تھے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے تھے, بڑا آسان تھا, یا آپ لیفٹ پہ ہوتے تھے یا آپ رائٹ پہ ہوتے تھے, یہ بھی بڑا آسان تھا. اب تقسیم در تقسیم در تقسیم کی طرف ہم جا چکے ہیں, چیزیں بہت زیادہ آگے جا چکی ہیں. سو میرے خیال سے اٹس ناٹ دیٹ سمپل ٹو ڈفرینشیٹ ناؤ. لیکن آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. میں رانا صاحب کی جانب بڑھوں گا. رانا صاحب, کچھ میں سمجھنے سے قاصر ہوں, بہت سارے لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں. عمران خان صاحب یا تو یہ وہ اس فیور میں نہ ہوں نا کہ ہم نے کچھ حاصل وصول کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ سے, تو پھر تو میں مان لوں کہ یار ان کے لوگ کچھ کرتے ہیں لیکن خان صاحب خود اس کے خواہاں نہیں ہیں. خود بھی تو وہ خط لکھ لکھ کر توجہ مبذول کرواتے ہیں, خود بھی وہ کوششیں کرتے ہیں, چیزیں کر. ان کے لوگ جب بڑی تگ و دو کر کے یہ سارا کچھ کرنے لگتے ہیں تو اچانک ان کا کیا سوشل میڈیا ان کا اپنا کنٹرول میں نہیں ہے, کوئی اور لابی ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے, اور وہ نہیں چاہتی ہے جو عمران خان صاحب کی پالیسیز ہیں کہ کوئی بریک تھرو ہو, اور وہ اس لیے اس کو سبوٹیج کر دیتے ہیں. نہیں دیکھیں, خان صاحب کی اب خواہش جو ہے نا وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا پرانی طرز پہ انہیں کھیلنے کو چاند دینا. ان کی یہ خواہش تھی, ہے, رہے گی. اور اسی خواہش میں وہ اتنے آگے چلے گئے کہ 9 مئی کا جو حملہ ہوا اس کو انہوں نے جسٹیفیکیشن بھی دینے کی کئی دفعہ کوشش کی, اور پھر سی سی ٹی وی کی ڈیمانڈ پہ کھڑے ہو گئے کہ نہیں وہ دیں مجھے, جبکہ سی سی ٹی وی کی 13 USB جو ہیں وہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں اس وقت مال مقدمہ کی صورت میں موجود ہیں, جو ان کے وکلا لے نہیں رہے, اب تک نہیں مانگی, اور وہ انہوں نے جمع کرائی بھی ہیں 300 صفحے سے زیادہ میں. تو جو پرو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں نا تاثر میں فرق آیا, وہ آیا جب آپ نے حملہ کیا ڈائریکٹ جی ایچ کیو پہ, آپ کور کمانڈر ہاؤس میں چلے گئے تو تخصیص ہو گئی اس میں مزید ایک مثال کی جس کی بنیاد پہ سارا فساد آج تک کھڑا ہوا. اور پی ٹی آئی کو سیاسی حکمت عملی کے لیے جس طرح اوپن ہونا چاہیے, گراؤنڈ ملنا چاہیے سیاست کا, وہ ان کو نہیں مل رہا اور اسے روکا جا رہا ہے. اور یہ بات بالکل اوپن ہے, اس کے اندر کوئی چیز چھپائی نہیں جا رہی. اور عمران خان صاحب بھی جو بھی پریشر بناتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ نظر التفات اسٹیبلشمنٹ کی ان کے اوپر پڑے اور ان کے ساتھ پرانے والے معاملات ہو جائیں. لیکن اب ایسے میں شہباز شریف ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جو بالکل کوئی راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی یہ سمجھ لے کہ وہ ناراض ہو رہے ہیں, یا جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ بہت آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ یہ سوچے کہ ہاں بھائی دیکھیں ہم نے اتنا کچھ کیا اور سب کچھ ہوا اور پھر اب کیا ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونے جا رہا. یہی مشکل عمران خان کے لیے ہے, اور یہ مشکل ہی جو جن لوگوں کو انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام پہ اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے, وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کا دل کرتا ہے مذاکرات کی طرف چل پڑتے ہیں, ہمیں چھوڑ جاتے ہیں. جب آپ کا دل کرتا ہے کہ نہیں ہم نے تو کچھ اور کرنا تھا, ہم کمیٹی میں بھی بیٹھ جاتے ہیں. 26ویں ترمیم بالکل کنارے لگا کے آپ بے شک سائیڈ پہ ہو گئے. جے یو آئی بھی اسی لیے آپ سے تنگ ہے کہ بھئی آپ کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آپ آخری وقت میں کیا کام کریں گے. اس لیے ان کے لیے یہ مسائل بنے ہوئے ہیں. اور سوشل میڈیا کی جو بات ہے, ظاہر ہے عمران خان صاحب کے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو اب طاقت ہی یہی ہے, ہم نے تو اسی کے ذریعے بات کرنی ہے. اور وہ
اس حد تک طاقت پہ چلے گئے ہیں کہ وہ پاکستان کے اپنے مفادات، قومی مفادات پہ ان کے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے انگیخت کیے ہوئے جو دانستہ یا نادانستہ یہاں پہ بھی بہت سارے نوجوان جو آنے والے دنوں میں اس پکڑ میں آ رہے ہیں. ابھی تو لیڈرز کے نام آئے نا جنہوں نے آج جانا تھا آئی ڈی اسلام آباد کی سربراہی میں جو جے آئی ٹی بنی ہوئی تھی اور وہ نہیں گئے. تو جب پیکا ایکٹ کے تحت پوری وہ ٹریبونلز بنیں گے تو اس میں تو ان کی بہت بڑی تعداد پھنس جائے گی. یہ بات تو لیڈر کو سوچنے کی ہوتی ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو کیسے لیڈ کروں گا، کیسے لے کے اپنی سیاست کو، قومی سیاست میں دھارے میں رہتے ہوئے اپنا راستہ بناؤں. تو جو آج کل ابھی بہت مشکل نظر آ رہی ہے ان کے لیے، وہ نہیں بنا رہے راستہ، وہ ٹکر کے ذریعے دیوار پہ مار کے سوراخ کرنا چاہتے ہیں جو نہیں ہو رہا ان سے. مجھے رانا صاحب یہ بتائیں وہ کون ہیں، کیا ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جو ان کی سوشل میڈیا ہینڈل سے سارے معاملے کو خراب کر دیتے ہیں اور جو ایفرٹس ہوئی ہوتی ہیں ان کو زیرو کر دیا جاتا ہے؟ ایک مہم چلا دی جاتی ہے، کوئی ٹویٹ آ جاتی ہے، کوئی اور معاملہ آ جاتا ہے اور بیک ٹو اسکوائر ون، پھر جناب صاحب اب نئے سرے سے شروع کریں، پھر راضی کرنے میں لگ جائے. دیکھیں دو طرح سے ہیں. پہلے تو نمبر پہ عمران خان خود ہیں، پھر ان کی ٹیم ہے جن سب کو کل نوٹس ہوئے، جنہوں نے آ جانا تھا، وہ سارے نام آ چکے ہیں میڈیا پہ کہ ان لوگوں کو طلب کیا گیا. بات یہ ہے کہ کیا خان صاحب جو ان کے نام پہ ٹویٹ ہوتا ہے، جو کہا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا، وہ بالکل اون کرتے ہیں. تو لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ الگ سے بیٹھے ہوئے کچھ کر رہے ہیں. خان صاحب کی خواہش پہ ہی ہوتا ہے. خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اور اب جب وزیر اعظم نہیں ہیں، جیل میں ہیں، سزا ہوئی ہے انہیں، اس کے باوجود وہ اپنے لوگوں کو اسی طرح اکساتے ہیں کہ کچھ کو دائیں اور کچھ کو بائیں. جیسے بیگم بشرا کو کہہ دیا کہ تم نے ڈی چوک آنا ہے اور باقیوں کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے سنجانی پہ بیٹھ جاؤ. لیکن اور جب خود ویڈیو میسج کرانے کی بات جو بتائی گئی سامنے آئی تو وہ نہیں دیا، تو نتیجتاً ٹکراؤ جو ہوا اس کا فائدہ بھی کوئی نہ ہوا اور وہ لیڈرشپ پھر تیسری دفعہ نکل گئی اسلام آباد آ کے، اور لوگ بےچارے بیٹھے ہیں آج تک. وہ اپنی کبھی کوئی ضمانت کرا رہا ہے، کسی کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے، کسی کا کچھ ہے. لوگ رل گئے ہیں جو ان کے بالکل ساتھ ہیں، جو سیاسی جدوجہد میں آتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو اس میں تشدد میں بدلتے ہیں تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ کوئی پالیسی کا حصہ ہے کہ ایک طرف معذرت خانہ رویہ آپ اپنائیں، کہیں کہ ہاں جی ہم تو اداروں کے ساتھ ہیں، ہمارے ادارے ہیں، مذاکرات کی بات بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو کہیں نہ کہیں تھریٹن بھی کرتے رہیں، اپنا مسل بھی دکھاتے رہیں کہ جی ہم اتنے مجبور نہیں ہیں؟ یہ ٹو وے پالیسی ہے جو چلائی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف یا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے؟ کیونکہ بظاہر ایسا ہی نظر آ رہا ہے. اگر تو سب کچھ انڈر ہز کمانڈ ہے، جنید اکبر بھی ان کی کمانڈ میں ہیں جو کوشش کر رہے ہیں ٹو پیو دا وے، اور وہ جو سوشل میڈیا سے فوراً معاملات کو بگاڑتے ہیں وہ بھی ان کی انڈر کمانڈ ہیں، تو پھر تو یہ ایک پالیسی کا حصہ ہوا، ایسا ہی؟ شکریہ سنان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ خان صاحب کی پالیسی کے تحت ہو رہا ہے، اور پالیسی یہ ہے کہ یا ہمیں گود میں لے لو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ہم بین الاقوامی اداروں میں جا رہے ہیں، ہم کیس بنائیں گے پاکستان پر پابندیوں کے لیے کہ وہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. اور ممکن ہے ابھی کچھ دن پہلے خان صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اب پاکستانی عدالتیں ہماری بات نہیں سن رہی ہیں، لہٰذا ہم بین الاقوامی اداروں میں جائیں گے. امکانی طور پر جو میری اسیسمنٹ بھی ہے اور کچھ اطلاعات بھی ہیں وہ یہ کہ یہ جنیوا میں جانا چاہتے ہیں جو ہیومن رائٹس کے مسئلے پر، بالکل اسی طرح سے جانا چاہتے ہیں جیسے الطاف حسین کی ایم کیو ایم ایک دفعہ گئی تھی اور اس کو انڈیا نے سپورٹ کیا تھا ہیومن رائٹس کے ایشو پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو جس کو آپ دو رخی پالیسی کہہ رہے ہیں، دراصل یہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی ہے کہ یہ کرو ورنہ ہم جو ہے پھر یہ کریں. یہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی ہے. یہ دباؤ کام آ رہا ہے؟ سوال تو میرا یہ ہوگا، کیونکہ امیدیں تو انہوں نے بڑی لگائی تھیں عالمی دنیا سے، سپر پاور سے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جواب ہی نہیں ملا عمران خان سے متعلق سوال پہ، جواب ہی نہیں آیا. جو گرفتار ہوئے دہشت گرد ان پر جواب ضرور آیا، لیکن ایک سوال جب پوچھا گیا عمران خان تو یہ بالکل اس کو اگنور کیا گیا. پھر بھی کوئی امید ان کو ہے عالمی برادری سے، یا کوئی ان کا مقدمہ وہاں پر اسٹرینتھن ہو سکے گا؟ دیکھیں نا، وہ اپنا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور اگر یہاں جیسے یعنی یہ ایف آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کی بات تھی، جو بھی مقدمات بنیں گے وہ ان مقدمات کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. بہرحال یہ بات بالکل درست ہے کہ امریکہ سے امیدیں وابستہ کی گئی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے وابستہ کی گئی تھی، وہ پوری ہوتی نظر نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ان کا طرز عمل یہی ہے کہ آپ یا تو ہمیں اپنے گود میں بٹھا لیں، اگر نہیں بٹھاتے تو پھر ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور لڑنے کا ہمارا یہ طریقہ ہے.
जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। राना साहब, इस वक्त जो JUI फे का रिएक्शन आ रहा है, क्या समझते हैं आपके मौलाना फजल रहमान साहब, जो कि अब तक एक तरह से इत्तेहाद में ही अब साथ साथ ही चलते आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब उनके भी कंसर्न्स हैं इनके मामलात को लेकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों को, और शायद वो भी बहुत अरसा अब इनके साथ ना रहे इनकी पॉलिसीज़ की वजह से? देखिए, JUI एक ऐसी जमात है जो जितने जख्म PTI ने उन्हें लगाए सियासी तौर पे और ज़ाती तौर पे मौलाना फजल रहमान पे रफीक हमले किए गए, इसके बावजूद मौलाना फजल रहमान ने उनके लिए दरवाज़ा और रास्ता खोला। तो पॉलिटिकल पार्टी का तो काम यही होता है कि ज़ातियात को छोड़ के अगर आप कुछ फैसल कर रहे हैं मुल्क के लिए तो फिर आप रास्ते बनाते हैं। तो मौलाना फजल रहमान ने तो वही किरदार अदा किया है। लेकिन जो कुछ PTI ने इन मुज़ाकरात में 26वीं तरमीम के बाद उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होके अब तो उनके अपने लोग बोल रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने, ये फवाद चौधरी साहब ने बताया कि ये आईनी बेंच की तजवीज़ ही सलमान अकरम राजा की थी, तो उन्हें आगे लगा के वो पीछे से निकल गए कि ये भी ना हो कि, और यही बात मौलाना फजल रहमान के लिए है कि भाई आपके साथ अगर हम बैठेंगे तो आप खड़े कब तक होंगे। मैं तो बार बार कहता हूँ, CMLA कहते हैं कैंसिल माई लास्ट ऑर्डर, जो है इमरान खान साहब का ये स्टाइल है। तो आप कैसे चला सकते हैं किसी ताज को। उन्होंने असद कैसर के घर जब खाने पे गए, इस सारी लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई पहले हमारे PTI के मसले हल कराओ। वो उन्होंने ये बात कही कि बाहर जाके आप यही कहें कि हम इंतखाबात का मुतालबा करते हैं, हम हुकूमत के जाने की बात करते हैं, लेकिन PTI का इशू पे फिर कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि हमने असद कैसर को अपनी बता दी है कि हमारे क्या मुतालबात है, तो उनको इसको हल करना होगा। तो जब वो हल भी नहीं कर रहे और बातचीत भी चल रही है, और अब तक ये आया कि मौलाना फजल रहमान को आखिरी पैगाम दे दिया गया कि उन्हें चलना है। कल मैं सलमान अकरम राजा साहब को सुन रहा था कि ये कोई जिद्दोजहद जात की तो है नहीं, तो उन्हें हमारे साथ आना चाहिए। भाई वो अगर उन्होंने साथ आना है तो वो आपके पीछे तो नहीं ना चलेंगे, वो तो साथ चलने के लिए तैयार होंगे। आप किसी को लीडरशिप भी देंगे ना कि भाई वो ट्रस्ट करें। जैसे मौलाना फजल रहमान को आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने ट्रस्ट दिया, उन्हें PDM का सरबराह बनाया और पॉलिटिकली जो कुछ उन्होंने हासिल करना था किया। तो ये बातें अभी तक PTI अपने तमाम जो साथ मौजूद जमातें हैं उन्हें क्लैरिफाई नहीं कर सकी है, मुतमईन नहीं कर सकी है। ये वजह है अब तक। लेकिन रन साहब, जिस तरह से आपने कहा PDM का सरबराह बनाने तो पुरानी बात होगी, लेकिन उसके बाद भी बतौर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब भी उनके पास जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी उनके पास जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बड़ा अनलाइकली है कि इस दफ़ा वो दूसरी तरफ खड़े हैं। माजी की तारीख उनकी कुछ और बताती है उनकी जमात की, लेकिन इस दफ़ा उनके इतने मुलाकातें चीज़ें उसके बावजूद फिर भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझने से कासिर है और इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, या वो नहीं समझ रही है कि क्या हासिल कर सकते हैं इनके साथ होकर। नहीं, देखें, ये जो माजी में हुआ, एक दफा तो उन्होंने सब कुछ हासिल किया ना मिलके। हुकूमतें मिली, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री मिली इनके बेटे को, और बेताशा उन्होंने भर्तियां की पोस्टल सर्विस में, सब कुछ किया। अब था अगला मरहला जिसके नतीजे में अब हुकूमत आई, उसमें उनके गिले हैं कि वो उनको छोड़ गए दोनों जमातें और अपने अपने मुफादात लिए। और जिस धांधली को वो कह रहे हैं, तो वो अगर KP में धांधली हुई है तो PTI के हाथ में हुई ना, कि अगर ये हारे हैं या इनको हराया गया जो इनका इल्जाम है, तो फिर वो किसके हक में और किसके नुकसान में। ये बात सोचने का काम उनका है कि वो क्या कह रहे हैं। इसीलिए वो PTI के साथ तो और भी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात के साथ खड़े हुए हैं। वो भी कह रहे हैं, मतलब उन्हें इस वक्त आज की सिचुएशन में भी जाहिर है पॉलिटिकली, जब वो अगर PTI के साथ चलेंगे और DI खान के अपना शहर है, वहाँ पे उनके लोगों के ऊपर पर्चे होंगे, इंतजामिया उनकी मुखालफत में काम कर रही होगी, तो वो तो नहीं ना चलेंगे। तो ये बातें हो नहीं सकती इस तरह कि आप कर लें बात इस तरीके से और चला लें। तो ये बातें तो JUI को खुद मुतमईन करना है PTI ने और उनकी क़यादत ने। वो समझते हैं कि बस हमारी मकबूलियत है और बाकी सब हमारे साथ चले, तो मौलाना फजल रहमान उस मकबूलियत का फायदा भी उठाएंगे, लेकिन इस तरह नहीं जाएंगे कि कुछ तय किए बगैर, गारंटी किए बगैर बात बैठते वहाँ पे कर लें। डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है, आप किस तरह से देखते हैं सारे मामले को, जो अब तक 1 साल से ज़ायद अरसे में मौलाना का किरदार रहा है उनकी जमात का, और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और राना साहब ने अभी बताया भी कि जिस तरह से प्ले अप करती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बावजूद आज भी वो ये कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा साहब की बातें साथ चलने वाली नहीं हैं। ये कामरान मुर्तज़ा साहब ने कल बात कही, बाकी लोग इनके ये बातें कह रहे हैं। कब तक PTI ये तवक्को रख सकती है, या क्या आने वाले दिनों में जो लोग इनके साथ हुए भी थे या इनके मौक़िफ़ की तायद भी कर रहे थे, शायद वक्त पलटा खाए बहुत जल्द और ये तमाम लोग भी इनके साथ ना रहें, क्योंकि एक लूजिंग स्ट्रीक तो चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हर महाज हर जगह पर वो नाकाम होते होते
اب یہ ایک واحد جگہ رہ گئی ہے، کیا یہاں پر بھی آنے والے دنوں میں کوئی ناکامی نظر آئے گی؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا آپس میں کوئی رشتہ ناتا کوئی تعلق ہے نہیں. ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہے. ان کی فیلڈ ایک ہے، ایک ہی جگہ پر، یعنی جہاں انہوں نے حکومت بنا رکھی ہے اس کا کلیم تو جمعیت علماء اسلام کرتی ہے. اور جمعیت علماء اسلام کو سب سے زیادہ اگر شکایت کسی جماعت سے ہو سکتی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. کے پی میں جو کچھ صورتحال پیدا ہوئی، سب سے زیادہ شاکی جمعیت تو اسی پر ہے. لیکن چونکہ وہ اپوزیشن میں اس نے آپٹ کیا اس نے بیٹھنا، تو لہٰذا وہ پی ٹی آئی کو انگیج کرتی ہے جب ضرورت ہوتی ہے، انگیج کرتی ہے جب کسی کو میسج دینا ہوتا ہے تو انگیج کرتی ہے، ورنہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے اسے پی ٹی آئی پر، آپ نے جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام لیا ہے، انہیں کسی ایک پر بھی اعتماد نہیں ہے. لیکن چونکہ جمعیت علماء اسلام پی ٹی آئی نہیں ہے اور اس کے لیڈر عمران خان نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، لہٰذا ان کا طریقہ کار مختلف ہے. وہ جہاں جب انگیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ انگیج کرتے ہیں، جہاں گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، ساتھ لے کے کسی کو چلنا ہوتا ہے تو ساتھ چلتے ہیں. لیکن ان کا آپس میں، اور جو عزائم ہیں پی ٹی آئی کے، ان عزائم میں جمعیت علماء اسلام ان کا ساتھ کیسے دے سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. نہ وہ ریاست مخالف ہوگی، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرے گی، اور نہ اس حکومت کی وہ اس طرح سے مخالفت کرے گی جیسے پی ٹی آئی کرنا چاہتی ہے. وہ کوئی اس ملک پہ فساد برپا کرنے والی کسی کیمپین کا حصہ نہیں بنے گی. وہ البتہ سیاست میں استحکام پیدا کرنے کی کوششوں میں وہ شریک ہو جائے گی. اس کا اپنا طریقہ کار ہوگا، اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، وہ کوئی اس سے اتفاق کر سکتا ہے، لیکن اس کا بالکل ان کا طریقہ کار مختلف ہوگا. لہٰذا یہ کوئی اتحاد، کوئی بات ایسی چیز آپ کو نہ توقع رکھنی چاہیے نہ ہوگی. جی، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. رانا صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، جو کچھ جس طرح سے ایک تو پورا ملک کی دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، لیکن خاص طور پر ہم بلوچستان اور کے پی دیکھتے ہیں کہ زیادہ متاثر ہیں. اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں چند عرصہ پہلے جو کچھ پارا چنار میں ہوتا رہا، کرم میں ہوتا رہا، یا جو حالیہ دہشت گردانہ حملے اور چیزیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف ان میں سے کسی کی بھی ذمہ داری نہیں لیتی ہے. وہاں پر ان کی حکومت ہے اس صوبے میں. ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ اپنی خارجہ پالیسیوں اور باقی معاملات کا نتیجہ ہے، اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسری جانب ایک تو بالکل اس معاملے سے بری ذمہ ہو جانا وہاں پر اپنی حکومت ہونے کے باوجود، اور پھر یہ جو ایک بیچ میں بات نکلی کہ یہ کے پی حکومت جو ہے وہ افغانستان میں اپنا کوئی وفد بھیجے گی. انہوں نے ماضی میں بھی کہا جی ہم ڈیل کرتے ہیں افغانستان سے، خارجہ پالیسی کو بھی سبوٹاج کرنے کی کوشش کی. اس سارے معاملے پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، وہ نا چونکہ چیف منسٹر انگیج ہیں کہ اسلام آباد پہ حملے کرنے، اور 3 دفعہ حملے کر کے وہ ناکام ہوئے، واپس ہوئے. تو وہ اب یہ بات لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ جیسے ہم تو افغانستان کے معاملات میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. بھائی آپ اپنا ضلع ڈیرہ اسماعیل خانی سنبھال لو، جس پہ مولانا فضل الرحمان شروع سے کہہ رہے ہیں کہ شام سے تو وہاں پہ آپ کے کھانے نہیں سکتے، آپ بیٹھ نہیں سکتے. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ ان سب کو چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ کس طرح چلا سکتے ہیں. تو یہ اپنا کام کر نہیں رہے. سی ٹی ڈی ان کی مضبوط نہیں ہوئی. کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے جو کام، پیسے ملے، سب کچھ ہوا، صبح اپنے بھی جنریٹ کرتا ہے، وفاق بھی ملا کے دے رہا ہے. تو آپ نے اس کو مضبوط ہی نہیں کیا. تو ذمہ داری تو سب سے پہلے صوبائی حکومت کی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ تو بارڈر سے رہے ہیں نا، تو اس سے وفاقی حکومت مبرہ نہیں ہو سکتی. کہ صوبے اور وفاق میں پاکستان کی بقا کے لیے تو کوئی فرق نہیں ہوتا کہ آپ کو مل کے لڑنا ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کرم میں کیا ہو رہا تھا، پارا چنار میں لوگ میتیں لے کے بیٹھے ہیں، یہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں، وہاں جا ہی نہیں سکے. تو یہ ترجیحات کا جب فرق ہوتا ہے تو پھر وہ جو معاونت ہوتی ہے آپس میں، جو رابطے ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. تو پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت مشکل کام ہو گیا ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ بھی چلنا چاہتی ہے، لیکن اداروں کو اپنی مرضی پہ چلانا چاہتی ہے، تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں ان کی اپنی قیادت نے دیکھنی ہے، اور پاکستان اس سے نقصان میں جا رہا ہے. اب آپ بلوچستان میں ہو رہی ہے دہشت گردی، تو ایک عنصر تو وہ موجود ہے نا کہ آپ نے ٹی ٹی پی کو لا کے بچانے کی کوشش کی، ان کو راستے دیے. پھر آپ بین الاقوامی سطح پہ ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے تھے، آپ ان کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، جا کے جو علیحدگی پسند ہیں ان کے ساتھ مل کے. جیسے انہوں نے کہا کہ
مارن بلوچ کے ساتھ بھی بات کرو، فلانے سے بھی کرو، لیکن وہ تو ان کی یہاں کی لوکل قیادت نے پھر آخری دن ان کو نہیں بلایا جو یہ قومی کانفرنس کر رہے تھے، کہ ورنہ عمران خان صاحب کا تو میسج بڑا واضح تھا کہ کنفرنٹیشن کی طرف جانا ہی جانا ہے، انلیس کہ مجھے اپنا نہیں دیتے. تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ نہیں اپنا رہی، وہ ان سے ہو نہیں رہا. تو اس سے قومی طور پہ جو ہماری یکجہتی بننی ہے، جو ہمیں قومی مفادات میں پالیسی بنانی ہے، اس میں خلل تو آتا ہے. اور یہی بات اب وفاقی حکومت کی، ہماری فوج کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو چلائیں گے، کتنی دیر لگائیں گے، ہمیں یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہے. بہرحال اب ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے، اس میں سب کو بلانا چاہیے کہ جو دہشت گردی بڑھ گئی ہے اس کا جواب عام آدمی نے تو حکومت سے لینا ہے، وفاقی حکومت سے لینا ہے، ہمارے اداروں سے لینا ہے کہ بھائی اس کو تو آپ روکیں، چاہے کوئی اتنا کچھ کر رہا ہے تو یہ ذمہ داری بہرحال آپ کی ہے کہ ان سب کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینکیں. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، اب جو ہمارے خیبر پختونخوا کے بھائیوں بہنوں کا جو شعور ہے، سیاسی شعور، اس کی مثال اس طرح سے ہم دیتے رہے کہ وہ دوبارہ کسی کو منتخب نہیں کرتے، ایک موقع دیتے ہیں اور جو ڈیلیور نہیں کرے، اپ ٹو دا مارک نہیں ہو، تو اس کو دوبارہ موقع کے پی میں نہیں ملا. یہ تیسری مرتبہ ہے کہ ان کو کے پی کے عوام نے منتخب کیا ہے اور ان کی حکومت ہے وہاں پر، اور یہ کے پی کے معاملات سے بری ذمہ ہے. کل جو گفتگو چلتی رہی جہاں پر وہ ریکارڈ ترقی کی باتیں کرتے رہے، ہم کے پی جا کر کئی بار دیکھ چکے ہیں کہ کیا ریکارڈ ترقی اور کیا معاملات ہیں وہاں پر. جو پہلے ان کے جب پہلی دفعہ برسر اقتدار آئے تھے تو انہوں نے جو مینپولیٹ کی تھی چیزیں اور جو جھوٹ بولے تھے وہ بہرحال اپنی جگہ. پھر یہ منتخب کیسے ہوتے آ رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ میں اور آپ ناقد ہیں، رانا صاحب ناقد ہیں تو ہم شاید تنقید کریں گے، لیکن وہاں کے عوام مطمئن ہیں، وہ خوش ہیں، تبھی یہ منتخب ہو رہے ہیں؟ میں یہ سمجھ لوں؟ ارسلان، یہ سوال تو جے یو آئی سے پوچھا جانا چاہیے، اور جے یو آئی آپ کو بتائے گی کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ دھاندلی کی پیداوار ہے. یہ گورنمنٹ، انہوں نے جو جے یو آئی کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو ملازمتیں دلوائی، اور وہ اس وقت جو الیکشن کا عملہ تھا، الیکشن کمیشن کے لیے جن لوگوں نے کام کیا وہ سرکاری ملازمین تھے، اساتذہ تھے، یا جو بھی لوگ بھی تھے، یہ ان لوگوں کا کیا دھرا ہے، اور یہ سارا مینوپولیٹڈ ہے، اور یہ درست مینڈیٹ نہیں ہے کے پی میں. یہ بات بالکل درست ہے کہ کے پی میں اگلی بار موقع نہیں کسی دوسرے کو ملتا ہے، لیکن ان کو چلو دوسری دفعہ مل گیا، لیکن تیسری دفعہ کا جو ملا ہے وہ تو مشکوک ہے. یہ فارم 47 سے بھی کوئی آگے کی بات ہے. آپ ذرا پوچھ کے تو دیکھیں مولانا فضل الرحمان سے. نہیں، وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی جگہ پر ان کی ایک رائے ہوگی. کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا منوورڈ ہے، یہ فارم 47 سے بھی آگے کی بات ہے؟ وہ تو دعوے دار ہیں باقی تمام تر جگہوں کے پی تو کہتے ہیں یہ تو تھا ہی تھا، یہاں تو کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ دھاندلی کر سکے. ہم تو پنجاب بھی پورا سویپ کر چکے تھے، ہم تو پتہ نہیں اور کہاں کہاں جا رہے تھے، لیکن آپ بالکل ایک مختلف نقطہ دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کے پی بھی ان کا کوشچنیبل ہے. کوشچنیبل ان کا، اور اگر دیکھیں اگر وہ اس طرح سے سویپ کر چکے تھے اور ایسی ہی صورتحال تھی، تو مجھے یاد ہے 1977 کی تحریک کے بارے میں نے اس سے تھوڑا ایک، یعنی اس وقت اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا میں، وہ دیکھا بھی ہے، اور میں نے پھر بہت پڑھا ہے اس تحریک کو. تو وہ تحریک ہے، جب دھاندلی کے الزامات عائد ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی پر اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب پر، تو پورا ملک سڑکوں پر آ گیا تھا. تو آپ نے تو یہاں سڑکوں پر کسی کو آپ لا نہیں سکے، اور جب وہ 77 میں جب پورا ملک سڑکوں پر آیا تھا تو حکومت جیم ہو گئی تھی، کاروبار زندگی رک گیا تھا. یہاں کیا رکا ہے اور کیا ہوا ہے؟ آپ نے آخری کال بھی دیکھ لی، اور آپ نے تحریک سول نافرمانی کر کے بھی دیکھ لی، تو ریمیٹنسز بڑھ گئے آپ کے، سڑکوں پر آپ کسی کو لا نہیں سکے، آپ کاروبار زندگی روک نہیں سکے جس کا آپ دعویٰ کرتے رہے. تو آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہیں؟ یعنی کہ عوام بات الگ ہے اور حقائق الگ ہیں. یعنی کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ عوام ساتھ نہیں ہیں کے پی میں اس وقت کی ان کی حکومت ایک بڑا سوال ہے، لیکن کیا یہ مکمل طور پر بری و ذمہ ہو سکتے ہیں کے پی کے حالات سے جس طرح سے یہ ہونا چاہ رہے ہیں، اور یہ دعوے دار ہیں کہ ہمارا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، تو پالیسیاں ہیں، خارجہ پالیسی ہے، دیگر معاملات ہیں، اس میں ہمارا تو کچھ نہیں ہے اگر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کمپرومائز ہے؟ سلان، بات یہ ہے کہ ابھی بنو میں ایک بڑا اندوناک سانحہ ہوا جی، اس سے چند روز پہلے اکوڑا کھٹک میں ایک بہت تکلیف دہ واقعہ ہوا، بالکل. اور
ان کے اپنے وزراء کے سٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں، اور JUI تو مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ مغرب کے بعد حکومت کی ریٹ نہیں ہوتی KP میں. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وزیر خارجہ ہے، آرمی چیف ہے، یا شہباز شریف ہے؟ صبح امن و امان کا معاملہ تو صوبائی میٹر ہے نا، صوبائی معاملہ ہے. تو آپ نے اپنا کام نہیں کیا، اور آپ کرنا چاہتے ہیں خارجہ پالیسی کے معاملات ٹیکل کرنا چاہتے ہیں. میں سن نہیں سکا پراپرلی عادل اشتیاق رانا صاحب کو، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہوگا کہ تو پڑھائی تجھے کیا پڑی ہے، اپنی نبیڑ، تو اپنا کام کر. اگر دیکھیں یہ فوج کس جگہ دہشت گردوں کو ناکام بناتی ہے اور کیا کرتی ہے، اس کا جو ڈومین ہے اس میں وہ اپنا کام کر رہی ہے. لیکن جو گلی کوچوں میں دہشت گرد موجود ہیں، بازاروں میں دہشت گرد موجود ہیں، اور جو چھپے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بتہ لوگوں سے وصول کر رہے ہیں اور گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری تو صوبائی حکومت کی ہے. اور صوبائی حکومت تو اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے منصوبے بناتی ہے، یا ہر وقت وہ پنڈی کی کسی جیل کے سامنے اڈیالہ میں کھڑے رہتے ہیں. حکومت تو انہوں نے پہلے ختم کی نا. رائٹ سر، بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دونوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا. بالکل اس وقت جو KP حکومت کی ذمہ داری ہے اس سے مکمل طور پر وہ بری ذمہ اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، اور یقیناً چراغ تلے اندھیرا، باقی دنیا کو بہت کچھ دکھانا چاہتے ہیں. دعوے دار وہ وفاق پر حکومت کر کے پورا ملک چلانے کے ہیں. حقائق یہ ہیں کہ تیسری مرتبہ برسر اقتدار ہو کر بھی ان کی پرفارمنس KP میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، ماضی میں رہی ہے اور اب بھی ہے، اور شاید آنے والے وقت میں بھی رہے گی. آج کے پروگرام سے اتنے. احسان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.